अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। मेरे परवरदिगार का एक निज़ाम है और उसके कुछ असूल वज़ा हैं। परवरदिगार कहता है कि मेरे बंदों को बिला वजह तकलीफ़ पहुंचाने वाला मेरे कहर से कभी नहीं बच सकेगा। उसे दुनिया में ही निशान इबरत बना दिया जाता है। ये असूल की बात है और ये तयशुदा बात है। आपने बहुत जगह ये बात पढ़ रखी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ या MPs के साथ या सेनेटर्स के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, पाकिस्तान का माफिया उनके साथ जो सलूक कर रहा है और जिस तरह उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज तोड़ी जा रही हैं, उनके डेरे तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानों को मसमार किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, ये आने वाले वक्त में ये तमाम लोग इस कौम के हीरो होंगे। और जो ये सारी फस्तायत बर्पा किए हुए हैं, ये खुदा के कहर को आवाज़ दे रहे हैं। और ये लोग इसी दुनिया में आप देखेंगे, इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा कि यहीं पर ये निशाने इबरत बन गए। फर्जंदे इबलीस, शैतान आज़म, काजी फ़ायज़ ईसा, जो कि अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी एक्सटेंशन के लिए आइनी नई ढकोसला और 2 नंबर जाली अदालत जो बनाई जा रही है, ये कोशिश की जा रही है, उसका जज बनने के लिए जो कुछ ये अखलाकियात को अपने पैरों तले रोंद रहा है और ये अंधा हो चुका है, इसको कुछ नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में आम आवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है। इसको अज खुद नोटिस का इसके पास इतना बड़ा इख्तियार है कि ये पाकिस्तान के बड़े से बड़े आदमी को भी अपने सामने पेश कर सकता है। लेकिन चूंकि ये उस माफिया का हिस्सा है जिस माफिया ने इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म रवा रखा है, सो इससे तो कोई उम्मीद हो नहीं सकती। जो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं इस बात के लिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपकी तवज्जो सिर्फ एक जानब दिलाना चाहता हूँ कि जस्टिस शैतान आज़म काजी फ़ायज़ ईसा फर्जंदे इबलीस, ये जब तक जस्टिस नहीं बना था, चीफ जस्टिस नहीं बना था, उससे पहले ये मुजाहिद बनने की एक्टिंग कर रहा था। आपने देखा कि ये कभी सड़क पे पैदल जा रहा होता था, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता था, कभी कहता था मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि यार काजी आएगा तो पाकिस्तान का में इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे हो जाएंगे, कानून के जो तकाज़े हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि इस शख्स ने डायन बन के, या वो कहते हैं ना कि बंदरिया के पाँव जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चों को ही पैरों के नीचे ले लेती है, इसने बंदरिया बन के, क्योंकि इसके पाँव इसलिए जलना शुरू हुए कि जब इसकी अहलिया वो जरीना मुंतसरात करेरा खोसो, जिसका नाम है स्पेन में, और उसके तहत ही उसने लंदन में 3 अपार्टमेंट बनाए थे। वो 3 अपार्टमेंट अब तो खैर वक्त साबित कर रहा है कि वो रिश्वत के तौर पर ही लिए गए हैं। और रिश्वत के बारे में अभी हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक, उस वक्त जब फ़ारूक स्टार, वो 2 नंबर MQM का एक मेंबर, वो जब जाकिर नाइक के सामने की कुर्सी पर बैठ के सो रहा था, उस वक्त जाकिर नाइक ने कहा कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। और आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इसलिए जहन्नुमी है कि लोग रिश्वत दिए बगैर अपना काम नहीं करवा पाते और लोग रिश्वत लिए बगैर किसी का काम नहीं करते। अब जब इतनी रिश्वत ली और दी जाएगी तो पाकिस्तान तो जहन्नुमिस्तान बन गया ना। आप मुझे बताइए, किसी पुलिस वाले ने कभी आपका काम बगैर पैसों के किया हो? कभी किसी कस्टम वाले ने किया हो? कभी FBR में आपका काम बगैर पैसे के हुआ हो? वहां तो चपरासी तक माफी नहीं देता, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। सो काजी ने भी ये अपार्टमेंट जो है ये रिश्वत के तौर पर ही वसूल किए हैं और उस ली हुई रिश्वत के अब ये पैसे पूरे करवा रहा है जिन लोगों से इसने पैसे मुबैना तौर पर लिए थे। काजी फ़ायज़ ईसा अगर चाहता तो ये सूरत हाल कभी बनी नहीं पाती जो इस वक्त पाकिस्तान की बनी हुई है। लेकिन जिन लोगों की माओ बहनों बेटियों पर हमला किया जा रहा है, जिनकी, वो आपने देखा होगा मुल्तान में एक जवान लड़की आगे आगे भाग रही है और पीछे दर्जन भर पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं और उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। एक नहत्ती लड़की के पीछे अगर ये दुनिया की बदतरीन पुलिस इस तरह भागेगी तो इसका पाकिस्तान का क्या इमेज ऊपर जाएगा, मुझे बताइए। आज जो पाकिस्तान की इज्जत और वकार की बातें कर रहे हैं SOC कॉन्फ्रेंस को लेके कि जी वो होने जा रही है, पाकिस्तान की इज्जत की बात है, पाकिस्तान के वकार की बात है, तो मैं आपको वो जुमला याद कराना चाहता हूं कि कैमरॉन शुड काउंट हिज फिंगर्स आफ्टर शेकिंग हैंड्स मिस्टर 10%। ये जुमला याद है ना आपको? ये जरदारी ने जब कैमरॉन से हाथ मिलाया था, वहां की अखबारों में ये जुमला लिखा गया था कि इसके बाद कैमरॉन अपनी उंगलियां गिन लें। यानी जो दुनिया भर में जलील और रुसवा इंसान है जिसका नाम मिस्टर 10% है, वो इस SOC का मेजबान है, जो जिसके ऊपर 16 अरब की फर्द जुर्म आयद होनी थी और अगले दिन उसको वजीर आजम बना दिया गया और टीटियां पकड़ी गई उनकी, जो अरबों रुपए का गबन करने के मास्टर हैं, जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लंदन में पकड़ी जाए या पनामा में इनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाए या स्विस में इनका पैसा पकड़ा जाए। ये लोग मेजबान हैं, वो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नौटंकी है।
یہ لوگ میزبان ہیں اس ایس سی او کے جو ملک کی وقار اور عزت کی ضمانت سمجھی جا رہی ہے. یہاں آ کے ملک کا وقار داؤ پہ نہیں لگتا کہ جب آپ کے میزبان ہی چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں دنیا بھر کے, اور یہ عیاش ترین لوگ ہیں. میں ابھی وہ دلال صحافت کے ایک پپٹ کا دیکھ رہا تھا میں ایکس پہ ٹویٹ کہ جی عمران خان نے کتنوں کے گھر برباد کر دیے, عمران خان نے گھر توڑ دیا, فلاں کر دیا. تو یار ذرا آؤ نا سامنے بیٹھ کے بات تو کرو. گنتے ہیں کس نے کتنے گھر توڑے ہیں. خود شہباز شریف نے کون سے پولیس افسر کی بیوی کو توڑوا کے اس کا گھر توڑ کے پھر اس سے شادی کی, پھر اس کو لندن لے کے گیا, پھر وہاں جا کے اس کو طلاق بھی دے دی. پھر نواز شریف کے حوالے سے پاکستان کا ایک بڑا کپل, اس کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے, وہ دلشاد بیگم کو گانے سنانے کی باتیں آپ کو پتا ہے. یعنی جو عیاش, اور پھر حمزہ شریف کا وہ عائشہ احد کا ملک کا کیس آپ کے سامنے ہے. اور یار کن کو آپ اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہو؟ آپ گٹر صحافت ہو, گٹر سیاست ہو اور گٹر لوگ ہو, اور آپ اتنا غلیظ لوگ ہو, اور آپ بیٹھ کے تو اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہو. پاکستان کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے. تمہیں کیا پتا وقار کیا ہوتا ہے, عزت کیا ہوتی ہے؟ تم تو عزتوں کے سودے کرنے والے لوگ ہو. جہاں پر مردوں کو خود آگے ہونا چاہیے تھا, وہاں گھر کی عورت آگے کر کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے عزت کما لی ہے. اور وہ عورت مائک پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی وہ راستے آتے ہیں, میں جانتی ہوں کہ وہ کس طرح سے اقتدار لیا جاتا ہے, اور پھر اس نے لے لیا. اس کو اس وقت شرم نہیں ہے اس گھر کے مردوں کو؟ ان دو بھائیوں کو جو یو کے میں دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سیاست میں بہن آگے کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اپنے برابر دائیں بائیں کھڑے ہوتے نا حسن اور حسین, نام دیکھیں یار ان کے کیا ہے اور ان کے کرتوت دیکھیں کیا ہے. یہ یزیدی نسل کی باقیات اپنے نام رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے, اور اس کا نام مریم ہے. وہ مریم جس کے بطن سے عیسیٰ نے جنم لیا. آپ اندازہ کیجئے نام کیا کیا رکھتے ہیں یہ لوگ, اور ان کے کردار کتنے گھنونے ہیں. کہ یہ وہی عورت ہے نا جس نے اپنے چچا کے برابر بیٹھ کے کہا تھا کہ میرے فون میں سٹنگ ججز کی گندی ویڈیو, پورن ویڈیوز ہیں, جو ہر وقت اپنے پورن ویڈیوز اپنے موبائل میں لے کے ساتھ گھومتی ہے, اور ایک تھوک دان پکڑا ہوا ہوتا ہے جس لوہے کا گلاس ہوتا ہے, پتہ نہیں اس تھوک دان میں کیا کتنا تھوک ہے جو قوم کو ابھی لگانا ہے. اور شرم آنی چاہیے صحافتی دلالوں کو جو اس وقت بغلے میں جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی عزت, پاکستان کا وقار, احتجاج نہیں کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بزدلوں کا ایک ریوڑ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ ان میں کوئی جو بیرسٹر گوہر گھر سے ٹائی کے بغیر باہر نہیں نکلتا اور پرفیوم لگائے بغیر باہر نہیں نکلتا, یہ کیا احتجاج کرے گا؟ اس کو چیئرمین کیوں بنایا گیا یہ تحریک انصاف کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اسی فرزند ابلیس نے, یہ شیطان اعظم قاضی نے جب بلہ چھینا اور پھر کپتان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا, تو یہ مجبوری تھی کہ اس جیسے بندے کو لا کے, لیکن یہ اتنا ٹھنڈا ثابت ہوگا یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا. اور یہ باقی لوگ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں. علی امین گڈھا پور کو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے, بس کپتان نے یہ حکم دیا تھا. ارے بھیا تم تو ڈی چوک تک پہنچے ہی نہیں, تم تو بیچ راستے سے کہیں اور چلے گئے. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ عمران خان کے چاہنے والے اس طرح ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے, یہ ڈیمورلائز نہیں ہوں گے, یہ گارنٹی ہے اس بات کی. اور میں عوام کو بھی ایک پیغام, اگر میرا آپ تک پہنچتا ہے, میری آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز ضرور آگے شیئر کیا کریں جس میں پیغام ہوتا ہے, تاکہ وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اور اگر مناسب سمجھیں تو چینل سبسکرائب بھی کر لیجئے یوٹیوب پہ خاص طور پر جا کے. آپ ہزاروں لوگ ہیں میرے ساتھ ٹویٹر اس پہ, ٹک ٹاک پہ, لیکن یوٹیوب چونکہ میں نے بعد میں شروع کیا تو اس لیے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے پلیز. اور خیر چلے, مطلب میں بات کر رہا تھا کہ پیغام پہنچنا چاہیے کسی طرح سے, عوام تک اس بات کا پیغام پہنچنا چاہیے کہ آپ لوگ بالکل ڈسہارڈ نہ ہوئیے. آپ کا کپتان آج بھی اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. آپ کے کپتان کو بالکل تنہا کر دیا گیا, بالکل اکیلا کر دیا گیا, اور اس تنہا کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا ہاتھ ہے, جو اپنا اقتدار جو ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے. ان لوگوں کو امارات ملی ہوئی ہیں, جھنڈے والی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں. ان لوگوں کو اب پتہ نہیں در پڑتا ان کے ساتھ اور کیا کیا امارات ان کو مل رہی ہیں یا کیا کچھ مل رہا ہے, ہمیں کیا پتا. تبھی تو یہ لوگ اتنے کمپرومائزڈ لگ رہے ہیں. میں کسی ایک پر شک نہیں کر رہا, لیکن جو کردار بیرسٹر سیف نے ادا کیا ہے, یا علی امین گنڈا پور جو دوگلی باتیں کر رہے ہیں, کبھی ادھر کی بات میں چلا گیا, میں اتر گیا, میں چڑھ گیا, کبھی جیمز بانڈ, کبھی سپر مین, کبھی پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یہ بندہ. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں ان پر شک نہ کریں. بھائی شک کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں کرتے شک, چلو مان لیا نہیں کرتے, مسلط کیا. اول تو دیکھیں میں ذاتی طور پر اس بات کے حق میں ہوں کہ علی امین گنڈا پور ایک صوبے کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا وزیر اعلیٰ ہے. اس کو تو یہ ذمہ داری سونپنی ہی نہیں چاہیے. اس کو چاہیے کہ اپنے صوبے میں اتنی اچھی پرفارمنس دے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں وفاق میں بھی یہی چاہیے, ہمیں پاکستان تحریک انصاف ہی چاہیے.
اگر آپ اس کو اس طرح الجھا دیں گے تو وہ وہاں کیا پرفارمنس دے گا خیبر پختونخوا میں؟ خیبر پختونخوا کے لوگ بہت سمجھدار ہیں، بڑے بادشاہ لوگ ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے، لیکن یہ ذمہ داری کیا صرف خیبر پختونخوا کی ہے؟ پنجاب اس بارے میں اپنا حق ادا کیوں نہیں کرتا؟ اور پنجاب والوں ٹھنڈے رہو، شانتی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپتان اگر تنہا رہ گیا تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے یار اس کو مر لینے دو، تم یہی چاہتے ہو کہ وہ مر جائے تو پھر ہم ایک بڑا جنازہ کریں اور پھر ہم دنیا میں ثابت کریں کہ دیکھا جی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہے۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، اور لعنت ہے ان تمام تحریک انصاف کے ممبران پر، عہدے داران پر، جو کپتان کو باہر نکالنے کی بجائے اس کی جو جیل ہے اس کو طویل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان پر لعنت ہے، اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، جن کا مال و متاع لوٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، یہ سب لوگ قابل ستائش ہے، قابل عزت ہیں۔ اور اگر آپ کپتان کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو پھر میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ریزائن دے دینا چاہیے۔ آپ قطعاً کوئی توقع مت رکھیے حامد علی خان سے۔ حامد علی خان نے ٹھیک ہے وکلاء نے کنونشن کر دیے، چلیں بس تقریریں ہو گئی، بہت اچھی، فائنل ہو گیا جی، بہت اچھی تقریریں ہو گئی، آپ نے کر دیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میری اپنی بات ہوئی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور بار سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہو رہا، بار آرام سے ٹھنڈا شانتی آرام سے بیٹھے ہوئے سب، اور یہ کمپرومائزڈ بارز ہیں ساری، 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ ان کی بار کو فنڈ دے دیا جاتا ہے، یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ضمیروں کی تو اتنی قیمت ہے یار بس، اور اگر یہ لوگ اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سوچیے ان کو کیا کچھ مل رہا ہوگا۔ 70 کروڑ سے لے کے 100 کروڑ تک دیے جا رہے ہیں، اور سلوٹ ہے ان لوگوں کو جو یہ پیسہ ٹھکرا رہے ہیں، اتنا پیسہ جو ٹھکرا رہے ہیں، بھائی بہت بڑے لوگ ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ پیسے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، پیسہ تو کہتے ہیں نا کنجروں کے پاس بھی بہت ہے، کردار سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ چودھری کہلوانے کا حق صرف اس کو ہے جس کا کردار بہت اچھا ہو، ورنہ ہم بہت سارے چودھریوں کو دیکھتے ہیں جو کچھ نہیں کر پاتے۔ آخر میں انصار عباسی وہ صحافت کا عبداللہ بن ابی ہے، اتنا منافق آدمی ہے، کہتا ہے کہ ساکھ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ساکھ کو واپس لانا چاہیے۔ انصار عباسی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ تمہیں اپنے سفید بالوں کی لاج ہے، نہ شرم ہے، اور نہ تجھے اپنے خاندانی حسب نسب کی لاج ہے، ایسی صحافت پہ لعنت ہے۔ حسن ایوب نے پھر بکواس فرمائی ہے مریم وٹو صاحبہ کے حوالے سے، جو بشرا بی بی کی بہن ہے، ان کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ حسن ایوب نے یہ جو دلال صحافت کا ٹاؤٹ جس کو 2 ٹکٹ نہیں ملے اور یہ عمران خان کے ساتھ منافق ہو گیا اس کے لیے، کہتا ہے کہ یہ ہیں جی پاکستان کے مخالف لوگ اور پاکستان دشمن، پاکستان کی صفوں میں یہ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس میں مریم وٹو صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ جیسوسی کی کانفرنس ہو رہی ہے، انہوں نے ای میل آئی ڈی دیا کہ اس ای میل آئی ڈی پر آپ میلز لکھیں اور اس تنظیم والوں کو بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے ایک لیڈر کے ساتھ یہ کس طرح وہ خطرناک پوزیشن میں ہے، ہمارا لیڈر کتنی خطرناک پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ اس شنگھائی کانفرنس کے افراد کو لکھیں۔ بھائی اس میں تو دنیا بھر سے لوگ میلز لکھتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ بڑی طاقتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ فسادیت ہو رہی ہے۔ اس میں حسن ایوب، اس میں پاکستان دشمنی کی کیا بات ہے؟ پاکستان دشمنی تو تم لوگ کر رہے ہو، بیڑا غرق تو تم لوگوں کا ہوا ہے، 2 ٹکے کی نوکریوں کے لیے تم لوگ اپنا ضمیر بیچ بیٹھے ہو۔ وہ جیسے وہ نجم ولی خان کہتا ہے میں بھی پختون ہوں، حالانکہ نہ پختونوں والی اس کی زبان ہے، نہ پختونوں والی اس کا کرتوت ہے، نہ پختونوں والی اس میں غیرت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ پاکستان کے دشمن تم جیسے لوگ ہو یار، جو اس رجیم چینج والوں کے ساتھ اور امریکی ایجنٹوں کے ساتھ، اسرائیلی ایجنٹوں کے ساتھ، انڈین ایجنٹوں کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہو، ان کے برابر کھڑے ہوئے ہو، اور جو حق سچ پر کھڑا ہے تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو، تم لوگ دلال صحافت کرتے ہو، تم لوگ دھندا کرتے ہو صحافت کی آڑ میں۔ جس طرح ایک لیڈی اینکر کی گاڑی سے 12 بوتلیں شراب برآمد ہوئی تھی نا، وہ شراب کا دھندا بھی کرتی ہے اور صحافت بھی کرتی ہے۔ بد کردار لوگ ہو تم، غلیظ ترین لوگ ہو تم لوگ۔ معافی چاہتا ہوں، تھوڑا طویل ہو گیا آج کا ولاگ، لیکن یہ باتیں کرنا آپ کے ساتھ بہت ضروری تھا۔ آپ کے صبر و تحمل سے سننے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔